बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, आज तो सारा दिन कानून साजी के हवाले से बात चलती रही कि आइन के अंदर तरमीम करनी है कि नहीं करनी, और करनी है तो कब करनी है, क्या कल आइनी तरमीम आ रही है या नहीं आ रही। इसके ऊपर मुतज़ाद आरा तो आ रही हैं, लेकिन हुकूमत का यानी PMLN का साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर देगी। आईनी तरमीम करनी है या नहीं करनी, ये हुकूमत की इस्तदा होगी या उनकी मर्जी होगी। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया। सुने, जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी के वाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं समझता हूं कि ये सिर्फ किसी एक फर्द का फैसला नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि हम अपने अदालत को ताकतवर बनाते हैं। जहां तक आईनी तरमीम की बात है, सिर्फ बातें हो रही हैं। इस वक्त जब वो फैसला करते हैं कि हमने कानून में तब्दीली करना है, हम कानून में तब्दील करेंगे। अगर वो फैसला करते हैं कि नहीं करना, नहीं करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गवर्नर राज के हक में वैसे तो नहीं होते, मजबूर होके आखिरी स्टेप अपना के गवर्नर राज का डिप्लॉय किया जाता है। अब ये गवर्नर राज वाली स्टेटमेंट इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनकी अपनी जमात अमूमी तौर पर जमहूरियत के हवाले से बहुत ज्यादा आवाज अपनी बुलंद करती रहती है। लेकिन गवर्नर राज अगर मामला तो उस नहज पर पहुंच गए जहां से जरा मुड़ना मुश्किल है, वहां जाकर लगाया जाता है। ये बात तो उन्होंने वाजे कर दी है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्या नजर आ रहा है गवर्नर राज के हवाले से, KPK के हालात के हवाले से, वहां के सियासी इश्यूज के हवाले से? मेरे ख्याल में तो वहाँ पर गवर्नर राज के हालात नहीं है, लेकिन बहरहाल हालात अच्छे नहीं है वहाँ पर, और अब नौमान बिल्कुल भी नहीं रहा। पुलिस इस वक्त जो है मुख्तलिफ अजला में बाइकआउट के ऊपर है, लेकिन ताहम गवर्नर राज में होगा क्या गवर्नर में यह सलाहियत है कि उस सूबे को कंट्रोल कर सके? ये सारी सब चीजें अपनी जगह पर अहम है। पुलिस के हवाले से बड़े वाजे तौर पर आज गवर्नर KPK ने भी बात कर दी। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बेसिकली सारी की सारी पुलिस यानी तकरीबन 600 अरब पुलिस के लिए जो सूबाई हुकूमत को दिए गए वो किधर गए हैं। ये भी सवाल उठा दिया कि पुलिस को सियासी मामलात के अंदर, सियासी एहतजाज या जलसों के अंदर इस्तेमाल करना भी गलत है। सुने, मिलजुल कर इस आग को बुझाना पड़े। जिन पुलिस ने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना था वो खुद एहतजाज पे थी। पुलिस को फोर्स करें कि आप जाकर मरकज के खिलाफ एहतजाज करें या इदारों के खिलाफ एहतजाज करें। वफाक ने NFC अवार्ड के बाद हमें 600 अरब रुपए दिए हैं पुलिस के लिए, वॉर ऑन टेरर के लिए। पुलिस कहती है हमारे पास APC नहीं है, गाड़ियां नहीं है, असला नहीं है, गैजेट्स नहीं है, तो पैसे कहाँ पर खर्च हुए? जब हम पूछते हैं वो कहते हैं आप हमसे न पूछें, सूबाई हुकूमत की मर्जी, हम कहाँ पर खर्च हुए। बदमनी का जवाब तो ये देंगे आज ये मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं कि जिन लोगों के साथ बात करेंगे आप नहीं करेंगे, रियासत बात करेगी। सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते। अफगानिस्तान के हवाले से ये जो बात करने की चीजें बाज़गश कर रही हैं कि CM KPK की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि अफगानिस्तान हुकूमत से खुद जाकर बात करूंगा, और उसकी तायद भी कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने। इसने एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया और इसके बाद सवाल ये पैदा होने लगा है कि क्या कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर किसी भी सूबे के चीफ मिनिस्टर को ये अलाउड भी है कि वो किसी और रियासत से बात कर सके। रियासत तक जो ताल्लुकात होते हैं वो अपनी जगह पर मौजूद होते हैं, लेकिन सूबे के हवाले से स्टेटमेंट को मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि खुद KPK के अंदर एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, वो कैसे देखते हैं? मौलाना साहब, वज़ीर आला बहरहाल अफगानिस्तान की हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं, बाईपास कर। ये सियासी किस्म की जज्बाती बातें हैं, इसका कोई रूल्स तरीक़ाकार से कोई वास्ता नहीं है। JUI वोट नहीं करेगी किसी आईनी तरमीम के हवाले से। जाहिर जी जो हमने इस्लाहात की तजावीज़ दी हैं, अगर उस हवाले से कोई चीज़ आती है तो उसका गौर करें। अब ये गुफ्तगू तो मौलाना फजल रहमान साहब की आपने सुनी, लेकिन दूसरी तरफ आज औरंगजेब डिस्ट्रिक्ट में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुन्नीर भी मौजूद थे और उन्होंने वहां जाकर ये इस अज़्म का इरादा भी किया कि KPK की पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ देती रहेगी फौज, और साथ ही साथ आपस में एक जो बाहमी अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ KPK के हालात को बेहतर बनाना होगा। KPK हुकूमत की तरजीहात तो KPK के हालात होने चाहिए, लेकिन फिर हाल उनकी तरजीहात अफगानिस्तान से बात करना लग रही है। अफगानिस्तान से बात करने के लिए कितना ही वफाक के साथ बात की गई है, ये इससे आया होता है कि वफाक और CM KPK या KPK की हुकूमत के बीच में तनाव किस कदर ज्यादा है। उनकी ही बातचीत के ऊपर आज एक बार फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने तनकीद के तीर की बौछार कर दी है और अच्छी खासी तनकीद की है, स्पेशली उस वाली स्टेटमेंट की जो CM पंजाब के हवाले से बोली गई थी। सुनिए,
اسپیکر کے آفس سے ویڈیو جو موصول ہوئی ہیں جس کے اندر کلیئر دیکھا جا سکتا ہے کہ باہر سے گرفتاریاں ہوئی ہیں. آپ اس کو رد کر سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, اس کو ایگزامن ہم کریں گے. تو یہ جو چیز کیمرے کی آنکھ نے دکھائی ہے روزے روشن کی طرح آیا ہے. آپ اس پہ تو نادم نہیں ہیں, شرمندہ نہیں ہیں. جو آپ کے وزیر اعلیٰ نے زبان استعمال کی ہے خواتین کے خلاف, صحافیوں کے خلاف, ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے خلاف, فوج کے خلاف, مگر آپ نے ان اریسٹ کے اوپر ایک پوری پالیٹکس کھیلنی ہے اور اس کو ایک اور رنگ دینا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی قابل مذمت بات ہے. دوسری طرف خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر نے بھی گنڈاپور صاحب کو 2 نمبر شخص قرار دے دیا ہے. نہ صرف یہ, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سارا الزام لگا دیا کہ پارلیمنٹ کو یرغمال بنانے کا بیسیکلی صحرا سارا پاکستان تحریک انصاف کی طرف جاتا ہے. جو پارلیمنٹ میں ہوا وہ اس بات کا نتیجہ تھا جو 2018 کے بعد سے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہو رہا تھا. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اور گنڈاپور 2 نمبر آدمی ہے, نہ اس پہ ٹرسٹ کریں خدا کا واسطہ. گور صاحب کو بھی کل بھی کہا کہ پلیز ضرور احتجاج کریں, لیکن ذرا پچھلے 4 سال کے ماضی پہ بھی نظر دوڑائیں کہ اس میں آپ نے کیا کیا. ایک آدمی ہماری لیڈرشپ میں کوئی بچا نہیں تھا جو قید نہیں تھا. پشیمانی کا تو اظہار کرنا چاہیے. ان لوگوں نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں. کل کسی نے کہا کہ ایوان کمزور تھا جب ہم حکمرانی یعنی پی ٹی آئی حکمرانی کرتے. ایوان کمزور نہیں تھا, آپ نے ایوان اسٹیبلشمنٹ کے پاس یرغمال رکھا ہوا تھا. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے عمر ایوب صاحب موجود ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ عمر ایوب صاحب, آپ نے جوائن کیا. عمر صاحب, سب سے پہلے تو یہ جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہے, جو پارلیمنٹ کو تھوڑی تگڑا کرنے کے لیے بنی ہے, پارلیمانی معاملات کو سموتھ لائن کرنے کے لیے بنی ہے, ان کو اسٹرینتھ دینے کے لیے بنی ہے, وہ اس کا جو سجیشن تھی وہ کچھ ہفتے پہلے آپ نے ہی دی تھی. اب وہ بن گئی ہے. جو پارلیمنٹ میں ہوا, جو پارلیمنٹ میں ہوتا آیا, خواجہ آصف صاحب کا یہ الزام, اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اسپیشل کمیٹی آج سے تقریباً 3-4 ہفتے پہلے میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے تجویز کی تھی. اس کی وجہ کیونکہ مختلف جگہوں میں جس وقت میں اڈیالہ جیل میں جاتا ہوں اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے, تو وہاں پہ ہمیں گیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن آپ عمر ایوب کو سائٹ پہ رکھیں, اور میں ممبر آف دا قومی اسمبلی ہوں, اپوزیشن لیڈر ہیں. اپوزیشن لیڈر ہوں, ٹھیک ہے. اب جب پانی سر کے اوپر سے گزر گیا, پھر ساروں کو خیال آیا کہ یہ ہونا چاہیے. اور انیکا صاحبہ, یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے. حالات اتنے ابتر ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب کمیٹی جو بنی ہے عمر صاحب, اس کے اندر پہلے ہی دن اچھی خاصی بدمزگی ہو گئی. خواجہ آصف صاحب اٹھ کر احتجاجن چلے گئے اور انہوں نے آج کہہ دیا کہ میں نے اس کمیٹی کا ممبر نہیں بننا. I don't want to stay in it because پاکستان تحریک انصاف اپنے مقاصد کے لیے اس کمیٹی کو بھی استعمال کر رہی ہے. حالانکہ یہ پارلیمانی مقاصد کے لیے استعمال ہونی چاہیے, پارلیمان کی جو توقیر ہے اس کے لیے استعمال ہونی چاہیے, لیکن پی ٹی آئی پھر یہاں آ کر اپنے پرسنل گینز اینڈ پارٹی گینز کی بات کر رہی ہے. اب کیا یہ جو کمیٹی بنی ہے جس کا کام پارلیمنٹ کی توقیر کو انشور کرنا ہے, یہ واقعی میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کو کرنا چاہ رہی ہے, ہائی جیک کرنا چاہ رہی ہے؟ ہم لوگ وہاں پہ سنی اتحاد کونسل کے ایک شخص صاحب ہیں, ایک آپ کے بیرسٹر گور صاحب ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے میں ہوں, ایم ڈبلیو ایم کے ہمارے ساتھی ہیں. باقی تو آپ کے 16 ممبرز جو ہیں وہ باقی بھی گورنمنٹ پارٹی کے ممبرز ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اہم بات یہ ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ 2 چیزیں سیپریٹ کریں. ایک حادثہ ہوا, اس کے بعد کے واقعات فیکٹ فائنڈنگ ہونی چاہیے اور پارلیمنٹری کمیٹی اس چیز کا تعین کرے کہ وہ قوانین بنائیں کہ آئندہ اس طرح کا حادثہ کبھی ہو ہی نہ. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بٹھائیں کہ وہ دیکھے, ایسرٹین کرے کہ سارجنٹ ایٹ آرمز کو سسپینڈ کرنے سے نہیں ہوتا. میں نے کل فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے انیکا صاحبہ, میں نے کہا اس سے نہیں ہوگا. تو عمر صاحب, آپ کیا توقع لگائے بیٹھے ہیں ابھی اس کمیٹی سے, کیونکہ آپ لوگوں کے بھی تقریباً 4 ممبران تو آپ لوگوں کے بھی ہو گئے نا, ایم ڈبلیو ایم ایس آئی سی کو ملا کر. اب وٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز؟ کیا کل کیا ایسا مسئلہ ہوا تھا جو خواجہ آصف صاحب اچھے خاصے غصے میں تھے اور وہ ویڈیوز بھی پھر سامنے آئیں, کل کیا ایسا ایشو ہوا اور آج کے بعد سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کمیٹی سے؟ میرا خیال ہے خواجہ آصف کو میچورٹی دکھانی چاہیے. خواجہ آصف سے اس کے اپنے پارٹی والے لوگ سخت نالائیں, اس کو تو ڈسکس ہی نہ کریں, کیونکہ میں نے کل پھر بیٹھنا ہوگا. کون سے لوگ ہیں عمر ایوب صاحب؟ پی ایم ایل این کے لوگ ہیں, وہ سخت نالائیں اس سے. سینئر یا جونیئر؟ سینئر جونیئر سارے. کیوں نالائیں؟ آپ کی تو بات ہوتی ہے اوبیسلی. وہ سخت نالائیں اس کے ایٹیٹیوڈ سے, ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز اس کا اوور آل ایٹیٹیوڈ جو ہے, وہ اپنے ممبرز کے ساتھ اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے مسلم لیگ نون میں, وہ سخت نالائیں اس سے, اس کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا. اور ساروں کو معلوم ہے اس کی حقیقت کو. وہ تو مطلب فارم 47 کے تحت وہ آیا ہوا ہے, پر اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کل مجھے اس کمیٹی میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر بیٹھنا پڑے گا
اور میں اس کمیٹی کی انوائرمنٹ کو اس وقت یہاں پہ خراب نہیں کرنا ابھی چاہتا. یہ خبر آ رہی ہے کہ رانا تنویر صاحب ہو سکتا ہے ان کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر آ جائیں. رانا تنویر صاحب ایکسیپٹیبل ہیں آپ کو؟ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں تو آپ نے اپنے خدشات کا اظہار کر دیا. نہیں, میرے لیے خواجہ آصف ہوں, رانا تنویر ہوں, ایکس وائی زیڈ ہوں, مجھے کوئی اس کا ایشو نہیں ہے. ایٹیٹیوڈ اپنا ٹھیک رکھیں, پرو ایکٹیو رکھیں, اوپن مائنڈ کے ساتھ, خندہ پیشانی کے ساتھ آئیں, مازارائی نہ کریں, فیکٹس کو مانیں. جو ایک چیز غلط ہے, یہ پارلیمنٹ نہ پی ٹی آئی کی ہے, نہ مسلم لیگ نون کی ہے, نہ پیپلز پارٹی کی ہے, نہ ایم کیو ایم کی ہے, پاکستان کی عوام کی ہے. ہم چاہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق آئین پاکستان جو ہے اس کی ابتری ہونی چاہیے, اس کو محفوظ ہونا چاہیے, پارلیمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں. عمر صاحب, ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے حالات اس طرح سے ہیں, دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا کام بڑے تگدوں سے کر رہے ہیں, ہم نے انفلیشن کو کم کر دیا, ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو کم کر دیا, زر مبادلہ کے ذخائر بڑھا دیے ہیں, پاکستان کے آئی ایم ایف کے معاملات بھی حل ہو جائیں گے. آج پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس بھی کیا ہے کہ ہمارے برادر ملک کا ہیلپ کرنا بڑا امپورٹنٹ تھا. تو یہ ساری چیزیں تو بہتری کی طرف جا رہی ہیں. عمر ایوب صاحب, پولیٹیکل ڈیوائیڈ کو اسائیڈ رکھ کے حکومت اکانومی کی طرف تو سیدھی سمت میں جا رہی ہے نا. یہ انفلیشن کم ہونا, دیکھیں میں بحیثیت میری فیلڈ اکنامکس ہے, انٹرنیشنل فائنانس اور اکنامکس. آپ کا ہائی بیس, اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں, میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاتا ہوں, پر اس کو ہائی بیس افیکٹ کہتے ہیں. پروگرام کے بعد میں آپ کو میتھمیٹکلی بتا دوں گا. ہائی بیس افیکٹ ہے, اس کی وجہ سے آپ کا انفلیشن افراد زر ہوتا کیا ہے, ریٹ آف چینج آف پرائسز اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ٹھیک ہے نا, آپ کی سپیڈ جو ہے. ابھی بین الاقوامی دنیا میں ہو کیا رہا ہے کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ ذرا کم ہوئی ہیں, کیونکہ امریکہ میں انوینٹری جو ذخائر تیل کے ہیں وہ کافی پڑے ہوئے ہیں اور وہ نکال رہے ہیں. بین الاقوامی دنیا میں اس وقت اوپیک نے اپنے جو نلکا ہے تیل کا وہ پروڈکشن زیادہ کی ہوئی ہے. پر ابھی آ رہی ہیں سردیاں, آج ہوگی آپ کی 13 سپٹمبر. آپ کی سردیاں نارتھ امریکہ میں اور یورپ میں جیسی ابھی شروع ہوں گی تو تیل کی ڈیمانڈ بڑھے گی, چین میں بڑھے گی, آپ کی تیل کی قیمت بڑھے گی, پاکستان میں ڈالر کی قیمت بڑھے گی, آٹومیٹکلی آپ کی افراد زر یہاں پہ بڑھے گی. آپ سردیوں میں گیس کا اور تیل کا بحران ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میں تیزی سے قیمتیں بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. گیس کا بحران ہوگا, گیس آپ کو دستیاب نہیں ہوگی اور مہنگی ہو چکی ہے. بجلی آپ کی مزید مہنگی ہوگی, آپ کا ڈالر 350 پہ پہنچے گا, افراد زر آپ کی زیادہ ہوگی. آپ نے امپورٹ ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. آپ ریمیٹنس سے زیادہ کر نہیں سکتے ہیں پاکستان کے اندر سے, آپ کی ڈیویڈنڈ پیمنٹس آپ زیادہ کر نہیں سکتے ہیں, کرنسی کنٹرولز ہیں. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آرٹیفیشلی آپ نے روپے کی قیمت کو کنٹرول پہ رکھا ہوا ہے, ورنہ ایکچوئل قیمت اس کی تقریباً 350 روپے فی ڈالر ہے. دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. میں نے ابھی بریک کے بعد ویسے بھی اکانومی ڈسکس کرنی ہے تو ول ڈسکس دیٹ ایٹ دیٹ ٹائم ایز ویل. لیکن عمر ایوب صاحب, اب کیونکہ ہم رویوں کی بات کر رہے ہیں, اور رویے واقعی میں پارلیمان کے اندر اسپیکر صاحب نے بھی کہا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اگر لیڈران نہیں بھی بیٹھ رہے تو پارلیمنٹیرینز مل کر بیٹھیں, خندہ پیشانی سے کام کریں. آپ نے بھی ابھی یہی فرمایا. رویہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ٹھیک تھا 8 ستمبر کے جلسے کے اندر, انہوں نے تو سب کو رگڑ دیا, جرنلسٹ سمیت. آپ نے اعلی ظرفی کا مظاہرہ کیا, اپولوجائز کیا, بیرسٹر گوہر نے کیا. ابھی تک آج تک علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے معذرت نہیں آئی ہے. انیکا صاحب دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, جس وقت میں روپوش تھا مجھے لوگ کال کرتے تھے کہ جی مختلف ٹی وی چینلز بھی اور کئی اینکرز بھی. آج تک میں ان اینکرز کے پروگرامز پہ نہیں گیا اور ان چینلز پہ بھی میں نہیں جاتا رہا. ابھی انقریب میں 1-2 چینلز میں گیا ہوں, پر ان اینکرز کے پروگرامز پہ نہیں گیا جو ملوث تھے کہ ہمارے انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز کو وہاں پہ ان کے سامنے اٹھایا اور وہ میڈیا انکاؤنٹرز کرائے اور ان کو ان کی وابستگیاں زور سے چینج کرائی گئی. تو میڈیا کے باقی ساتھی کدھر تھے؟ انہوں نے ان جرنلسٹ کو کیوں نہیں کنڈیم کیا؟ کنڈیم ہوا تھا اس ٹائم پہ؟ نہیں, اتنا نہیں ہوا تھا, نہیں اتنا کھل کے نہیں ہوا تھا. وہاں پہ کنڈمنیشن انیکا صاحبہ تب میں مانتا ہوتی جس کو کہتے ہیں نا آسٹرسائز. دیکھیں, ایک آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے, آپ کو وہ ایک کہتے ہیں کہ جرنلسٹ کا ایک ہائر بار ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جی آپ پولیٹیشین ہیں, آپ کے لیے ایک زیادہ بار ہونا چاہیے. جرنلسٹ کا بھی ایک بار ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نا ایک سٹی آن دا ہل, آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ایک کھلی کنڈیمنیشن ہونی چاہیے تھی. ان کو آسٹرسائز کرتے, ان کو کہتے آپ نے غلط کی ہے,
معافی مانگے. عمر صاحب, جس طریقے سے پارلیمنٹ میں جو آپ گفتگو کرتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ مداخلت نہیں کرتے اور نہ کرنی چاہیے, وہ آپ کا استحقاق ہے, آپ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو لفافے کا یا پھر سائیڈ لینے کا یا خریدے ہوئے, آج بھی شبلی فراز صاحب نے اس طرح کی بات کر دی جس کے بعد پھر سارے صحافی اٹھ کے بھی چلے گئے. اس طرح کی بات کر دینا, الزام لگا دینا ایک ایسے ملک کے اندر جس کے اندر امپیونٹی انڈیکس آلریڈی ہم لوگ اچھے خاصے اس کے اندر گڑبڑ میں ہیں, صحافیوں کی لائیوز کو آپ رسک پہ نہیں لگا رہے؟ دیکھیں انیکا صاحبہ, میں پھر ریپیٹ کروں گا, مجھے یہ بتائیں کہ جو میرے ساتھی, میرے جتنے ساتھی انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنز تھے, کوئی 60 دن, کوئی 3 مہینے, 90 دن, ان کو اٹھا کے سامنے رکھا, بٹھایا, کیا ان جرنلسٹ صاحبان کا یہ کام نہیں بنتا تھا وہ پوچھتے کہ بھائی صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ چھتبردار چھتری سے آ کے یہاں پہ آپ نے لینڈ کیا ہے, اڑن تشدیر سے آئے ہیں, ان کو اسکرپٹ دی گئی ہے, کیا ان کا مورل کمپس اتنا ہی اڑ گیا تھا؟ ڈز دیٹ مین کہ آپ ایک اوور آل بلینکٹ اسٹیٹمنٹ دے دیں؟ نو, اوور آل امین گنڈاپور صاحب نے خواتین, اسپیشلی خواتین, بیٹیاں بہنیں مائیں سب کی سانجھی ہوتی, اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل بھی بات کی ہے, انہوں نے جو بات کی ہے وہ بالکل کلیئر ہے. پر میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, ہماری بھی تو خواتین تھیں انیکا صاحبہ, ہماری عالیہ حمزہ صاحبہ, سنم جاوید صاحبہ, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, ہماری کتنی اور خواتین, طیبہ راجہ صاحبہ, ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. ہمارے عثمان ڈار صاحبہ, رابعہ ڈار صاحبہ کے گھر میں جا کے ایک 75 سالہ خاتون کو, عثمان ڈار صاحبہ کی مسز کو جس طرح گھسیٹا گیا, جس طرح مارا گیا, اس وقت کاش جتنے لوگ تھے اکراس دا بورڈ, جو جرنلسٹ جو تھے. یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن ہونا عمر صاحب, یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن تک تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی جرنلسٹ اس کو کنڈیم نہیں کر رہا ہے, بیکاز ہمارا کام کنڈیم کرنا یا ایکسپٹ کرنا نہیں, ہمارا کام تو خبر دینا ہے اور انالیسس سامنے لے کر یو مائٹ ڈس ایگری ود اٹ, بٹ جرنلسٹ کا کام کنڈیم کرنا یا نہ کنڈیم کرنا نہیں ہوتا عمر صاحب. آر جاب از واٹ, ویئر, وین, ہاؤ اینڈ وائی. نہیں, دو چیزیں, یہ ایک فائن لائن ہے انیکا صاحبہ. آپ جس وقت دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بدی ہو رہی ہے اور وہ گراؤنڈز, یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ کل غازہ میں یا ویسٹ بینک میں آپ کے جو ویسٹرن یا کوئی بھی جرنلسٹ ہو, ویسٹرن سے مراد کوئی بھی جرنلسٹ ہو, وہاں پہ بیٹھا ہو اور وہ دیکھ رہا ہو کہ اسرائیلی ٹینک جو ہے وہ ڈز کر کے مارتا ہے. اور یس وی کین لیٹس اگری ٹو ڈس اگری آن دیٹ میٹر. ہماری کچھ جرنلسٹک ریسپانسبلٹیز ہیں جو کہ گاہے بگاہے خراب ہوتی رہتی ہے, بٹ اسٹل دیٹ اسٹیٹمنٹ واز ویری ہارش اینڈ وی آر اسٹل ویٹنگ کہ علی امین گنڈاپور صاحب آئیں اور اپالوجائز کریں. آپ نے بھی کیا, گوہر صاحب نے بھی کیا, خان صاحب نے بھی کچھ کہہ دی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ, بٹ وی آر اسٹل ویٹنگ. اس کے ساتھ یہ کیویٹ وہ کہتے ہیں نا, ساتھ آپ کا اپینڈڈ کلوز, مطلب معافی تب مانگی جائے گی اگر ifs and buts پورے. نہیں, if and buts نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ جو کہنا تھا میں نے کہا ہے, خندہ پیشانی سے کہا ہے, اور میں یہ ایک کوالیفائنگ اسٹیٹمنٹ بھی دے رہا ہوں کہ میرے جرنلسٹ جو بہن بھائی ہیں ان کو پھر اپنے ایتھیکل سٹینڈرڈز بھی ریز کرنے پڑیں گے. جو بدی دیکھ رہے ہیں اور امر بالمعروف نہی المنکر, اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے. اینڈ آئی اسٹینڈ ایز از کہ جرنلسٹکلی وی کین ناٹ ٹیک سائڈ. ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ نہ میں آپ کی سائڈ لوں نہ میں دوسری طرف سائڈ لوں. آئی جسٹ ہیو ٹو پریزنٹ فیکٹس. اینی وے, ایک اسٹیٹمنٹ آئی علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے کہ جی عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے. یہ ایک بہت الارمنگ اسٹیٹمنٹ ہے عمر صاحب. کیا واقعی میں آپ ایسا کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا یہ ایک بہن کا کہ فیلنگز ہیں, ایموشنز ہیں؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں جی. بہن کے وہ ان کی بہن ہے, ان کی بڑی بہن ہے, اور ان کی فیلنگز بالکل جائز ہیں, نمبر ایک. اور دوسری اہم بات یہ ہے انیکا صاحبہ کہ دن بدن وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جس طرح رکھا ہوا ہے, ہمیں کیا معلوم وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. مطلب میں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن جا کے ملتا تھا وزیر اعظم صاحب سے, ہمیں تو 20-15 منٹوں کے بعد 20 منٹوں کے بعد وہ کہتے ہیں جی اٹھیں, آپ بات نہیں کر سکتے ہیں. ایک بار شبلی فراز صاحب اور میں ہم لوگ گئے 2 بار, اور انہوں نے کہا جی کہ آپ یہاں پہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے ہیں. میری جھڑپ ہوئی وہاں پہ. میں نے کہا میں میرے ایگزیکٹ ورڈز تھے, میں یہاں پہ چولے یا چنے بیچنے آیا ہوں, میں اپنے لیڈر سے سیاسی گفتگو نہیں کروں گا. ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی. تو یہ چیز دن بدن ان کو جن کنڈیشنز میں یا جس طرح ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ ایک سیاسی پرزنر ہے. عزائم, جب آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا سیکوینس آف ایونٹس میں کیا چیزیں آ رہی ہیں. سیکوینس آف ایونٹس مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں. ان کے عزائم حکومت فارم 47 کے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں. لیٹس موو آن اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ علی امین گنڈاپور صاحب. افغانستان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں,
کیا قانونی طور پر، اور آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، قانون اور آئین کے حوالے سے آپ لوگ ایک پراپر لے کر چل رہے ہیں تحریک کو، کیا قانونی طور پر ایک صوبہ کسی اور ملک سے بات کر سکتا ہے؟ کیا یہ الاؤڈ ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. یہاں پہ جس وقت ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ ہوئی تھی نیشنل اسمبلی میں بھی، وہاں پہ آپ کے مسلح افواج کے چیف اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید وہاں پہ آئے ہوئے تھے. بات چیت ہو رہی تھی اور افغانستان کے ہی اوپر ہو رہی تھی، اور کس طرح انہوں نے بریف کیا قومی اسمبلی کو، وہ میں پبلک نہیں کرنا چاہتا، پر انہوں نے پوری بریفنگ دی تھی افغانستان کے اوپر ہی، اور وے فارورڈ بھی ان دونوں صاحبان نے بتایا تھا. نمبر 1، میں تو فوجی نہیں ہوں نا، وہاں پہ انہوں نے ایک وے فارورڈ بتایا تھا کہ جی یہ ہونا چاہیے. میں ازیوم کر رہا ہوں کہ یہاں پہ NDU ہے، باقی ان کے تھنک ٹینکس ہیں، شاید وہی چیزیں آگے لے کے جا رہے ہوں گے. پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اور جو بھی بات ہوگی وہ فارن آفس، آپ کا فارن آفس، آپ کی صوبائی حکومت، بلوچستان کی حکومت، اور اس کے ساتھ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ، اور اس کے ساتھ آپ کے ملٹری کا جو سٹرکچر ہے ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. یعنی اگر تو علی امین گنڈا پور صاحب بات کرتے ہیں تو وہ CM KP کے بات نہیں کر سکتے، ان کو ساری obviously. تو یہ سٹیٹمنٹس پھر پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا جی میں بات کروں گا. ہمارا جرگا سسٹم ہوتا ہے، ہمارا ایک گاؤں، آپ چمن کی طرف چلے جائیں، چمن میں آپ کا مسجد کا جو سین ہے وہ پاکستان میں ہے، محراب افغانستان میں ہے. آپ کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ ٹرائبز، میرا تعلق ترین قبیلے سے ہے. ہمارا قبیلہ تقریباً آج سے 400-500 سال پہلے آپ کا کندھار کے قریب ایک گاؤں ہے، ترین کوٹ ادھر سے آیا ہوا ہے، رشتہ داریاں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تو لہٰذا وہاں پہ آمد و رفت ہوتی ہے لوگوں کی. نمبر 1. نمبر 2، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہمارا جو KP کا علاقہ جو ہے، جو رشتہ داریاں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، ہمارا یہ بارڈر جو ہے یہ کم از کم پرامن ہو. Why did the CM need to say کہ میں بات کروں گا، جبکہ ایپیکس کمیٹی میں بھی ان کو بلایا جاتا ہے، ان سے بات چیت بھی کی جاتی ہے، وہاں وہ اپنی ان پٹ بھی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف بھی کہہ چکے کہ ہم KP کے پولیس کو ہمیشہ سپورٹ پرووائڈ کرتے رہیں گے، اور دہشت گردی کے معاملے کے اندر تو ہم سب سفر کر رہے ہیں نا عمر صاحب. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا علاقہ DI خان اور یہ علاقہ بالکل بارڈر کے اوپر ہے، وہ سمجھتے ہیں، وہ خود پختون ہے، وہ زبان سمجھتے ہیں. اور گورنر صاحب کہتے ہیں کہ بیسیکلی وہ انوالوڈ ہیں سارے میٹرز کے اندر، وہ نہیں کر رہے کچھ بھی اس بارے میں، ہی از جسٹ سٹنگ دیر. کون انوالوڈ ہے؟ صبح سے لے کر شام تک کوئی اور گورنمنٹ ہوتی ہے، اور شام سے لے کر رات تک کسی اور. گورنر اہم ہی مارتا ہے، گورنر کو ادھر بٹھایا گیا، اس کو کیا پتا ہے بیچارے کو، وہ اپنے پیٹرول پمپ سے سنبھالے تو پھر بھی بات ہے. صاف ستھری بات یہ ہے کہ KP میں ہمارا بہت بڑا بارڈر ہے، اور ہم لوگ اپنے صوبے کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، اور اس پہ جتنے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اکیلے تو بندہ نہیں کر سکتا، انہوں نے صاف ستھری بات کی ہے. آپ کو گورنر راج لگتا ہوا نظر آ رہا ہے کسی طریقے سے؟ کچھ چہمگوئیاں چل رہی تھی شہر اقتدار کے اندر، کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی، میرے ذرائع بھی کہہ رہے ہیں کوئی سیریس بات نہیں ہے، لیکن کیا مجھے یا کسی نے خودکشی کرنی ہے پاکستان کے ساتھ، خدا نہ خواستہ اس ملک کو ہمیشہ کبھی کچھ نہ ہو. اور اس وقت جو بلوچستان میں حالات ہیں کہ جتنے لوگ بلوچستان کے ڈسے ہوئے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. وہاں پہ حکومت کی ریٹ اس وقت ہے ہی نہیں. وہاں پہ CM KP میں ہے، KP میں ہے. گورنر صاحب نہیں مانتے. گورنر صاحب اپنا گورنر ہاؤس میں موج ملا کرے، سوئمنگ پول میں ڈبکیاں مارے، اچھا مطلب سوئمنگ کریں، صبح لینتیں لگائیں، اللہ خیر صلاح. اچھا یہ بتا دیں لاہور کا جلسہ کیا صورتحال؟ انشاءاللہ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کو کہیں پہ بھی ہم لوگ وہاں پہ صرف یہ کہہ دیں کہ جی ہم لوگ مائک لگا رہے ہیں اور ساؤنڈ سسٹم لگا رہے ہیں، جلسہ خود بخود لاکھوں کا ہو جاتا ہے. پیسفلی ہوگا یہاں پہ ہمارا کس طرح پیسفلی ہوا؟ مزے کی بات، میرے اوپر کیا چارج لگا؟ میرے اوپر جی پیسفل جلسہ ہوا. ایک پتا آپ نے دیکھا کہیں پہ ہلا؟ نہیں ہلا. بیچ میں پولیس کا ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا جہاں ان کو شیلز فائر کرنے پڑے تھے، پتھراؤ ہوا تھا ان کے اوپر، ڈنڈے مارے گئے تھے. وہ ساری جگہ انہوں نے خود ایک ایشو کریٹ کیا تھا. ایک پتلی گلی انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی، اور وہاں پہ بھی 2 ڈمپر ٹرک انہوں نے لگائے ہوئے تھے جن سے ہوا نکالی ہوئی تھی. مزے کی بات. اچھا جلسہ ختم ہوتا ہے، نیکسٹ ڈے مجھے پتہ چلتا ہے جی کہ ایک FIR کے لیے اپلیکیشن رجسٹر ہوئی ہے. وہاں پہ ملک امتیاز صاحب ہیں، ان کا نام آیا ہوا ہے. میں نے ٹویٹ بھی کیا، اس ٹویٹ میری دیکھ لیجیے گا، نہ ہوا میں آپ کو بھیج دوں گا. ملک امتیاز صاحب کا پتہ لگتا ہے جی 1 سال پہلے وہ صاحب جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کی، PTI چھوڑ کے. انہوں نے کہا جی عمر ایوب کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو مطلب کیا، دھمکایا اور نعرے لگائے ایٹسیٹرا. ابھی میرے پاس کم از کم کالے جادو کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں فن یا وہ نہیں ہے، تو بس استغفار.
ملک امتیاز صاحب 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے. پولیس نے ان کا بھی نام دیا ہوا ہے. وہ نکال دیا تھا پھر اس کے بعد جب یہ ٹویٹ ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا, میرا خیال ہے اوپر سے ان کو فرشتے نازل ہوئے ہوں گے, انہوں نے کہا بھائی کیا تم پاگل پنا کر رہے ہو, ہماری تو کٹ لگ گئی ہے پوری دنیا میں. تو یہ ان کے حالات ہیں. تھینک یو ویری مچ عمر ایوب صاحب, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد آئیں گے اینڈ ول ڈسکس اکانومی. آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک طرف آئی ایم ایف نے گارنٹی مانگی تھی کہ اپنے جو دوست ممالک ہیں ان سے رول اوور لے کر آئے, تو دوسری طرف آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے معاملات اب بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی اناؤنسمنٹ کی جا چکی ہے. 25 ستمبر کو ہونے والے ایکسپورٹ کے اجلاس کے اندر پاکستان کے قرض پروگرام کو منظوری کو بیسیکلی ایجنڈے کا حصہ بنا لیا گیا. اس ٹائم پر ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں قرض پروگرام کی منظوری دی جا سکتی ہے. آئی ایم ایف کے ترجمان جولیا کوزیک نے یہ بات کر دی ہے, تصدیق کر دی ہے. جولیا کوزیک نے حکومت کی جانب سے جو ہے وہ کیے جانے والے اقدامات کی تائید بھی کی ہے, اپریشیٹ بھی کیا ہے اس کو. ترجمان آئی ایم ایف کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ جی بیسیکلی پاکستان اور آئی ایم ایف میں اسٹاف سطح کا معاہدہ جولائی میں طے پا گیا تھا, جو کہ وی آل نو پاکستان نے 9 ماہ کا اسٹینڈ بائی معاہدہ گزشتہ برس کامیابی سے مکمل کیا تھا, اور پاکستان کا 37 منتھس کا جو قرض پروگرام ہے اس کی شرائط کے اوپر بھی عمل درآمد کر دی جا چکی ہے. پاکستان کو اپنے ترقیاتی شراکت داروں سے ضروری مالیاتی یقین دہانی حاصل کرنے میں کامیابی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے اب یہ والا ایشو جو ہے ہمارا سالو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے مطلوب تمام مالی یقین دہانیاں حاصل کر لی ہیں. اب آئی ایم ایف پروگرام کے حصول کے اندر مزید اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اٹ ول بی اے اسموتھ سیل فرام ہیئر. اس ٹائم پر پاکستان کو رواں مالی سال میں $26.20 ارب ادا کرنے ہیں, جو کہ واپس دینے ہم لوگوں نے, اور مالی سال کی ادائیگیوں میں $16.3 ارب رول اوور ہوں گے. یعنی کل ملا کر یہ تقریباً جو ہے وہ $42 ارب بن جاتے ہیں. بہرحال اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, جو کہ اکانومسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے جوائن کیا. اشفاق تولا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اکانومسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ تولا صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا. تولا صاحب آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں. آئی ایم ایف کا معاملہ بڑے عرصے تک لٹکتا رہا ہے. ابھی جب لاسٹ پروگرام ہم لوگوں نے لیا تھا, وہ 9 منتھس والا جو چھوٹا سا ہم لوگوں نے لیا تھا ایشو, تب بھی بڑا پرابلم ہوا تھا. آپ کو بھی یاد ہے, بڑے بہتر طریقے سے یاد ہے کیوں ہوا تھا, یہ بھی آپ کو یاد ہے. پرائم منسٹر نے خود جا کر ایشو کو سالو کرایا تھا, یہ بھی ہمیں یاد ہے. وائی ڈو وی ہیو ٹو ہیو ایشوز ایوری ٹائم؟ مطلب ہر بار کا ایشو یا کہ پولیٹیکل دباؤ ہے آئی ایم ایف کی طرف سے ہم پہ, یا ہم نااہل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو ایک بات کلیئر بتا دیتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں تھی. ان کا یہ تھا کہ 2 پروگرام 2 ریویوز وہ ساتھ کرنا چاہ رہے تھے, اور ان کو آنا تھا سپٹمبر کے اندر, اور وہ نومبر میں آنا چاہ رہے تھے. ہم نومبر میں ان کو 1 ریویو کرا رہے تھے, تو انہوں نے ضد کی کہ ہمیں 2 ریویو کر رہے ہیں, اور اس پہ بات بگڑی تھی. تو بڑے ضدی ہیں آئی ایم ایف والے, وہ تو پیسے دے رہے ہیں, انہوں نے تو ضد کرنی ہے. ان کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں, اور میں بیکاز وہ قرض دے رہے ہیں, میں ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا. مگر سوال یہ ہے کہ جب ان سے بات ہوئی تھی, اور جب ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ جی ہم اس پہ اس طریقے سے نہیں کریں گے, پھر انہوں نے بجٹ کی ڈیٹیل مانگی, ہم نے سب کچھ ان کو دے دیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں اس پروگرام سے ہٹ کے ابھی بھی آپ آ جائیں اگر, تو آپ دیکھ لیں اسٹاف لیول ایگریمنٹ جولائی میں ہمارا ہو چکا تھا, میننگ دیٹ کہ آپ کے سارے تمام چیزیں ایگری ہو چکی تھی. مگر کیا وجہ تھی کہ یہ اتنا ڈیلے ہوا؟ اس کی یہی وجہ تھی, جیسے آپ نے فگرز کی بات کی نا, یہ ایکچولی $26.6 بلین میں $16.6 بلین رول اوور ہو گئے, میں رول اوور ہونے ہیں, تو باقی رہ جاتے ہیں $10 بلین. $10 بلین میں سے $1.5 بلین ہم پے کر چکے ہیں. اور میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ اگر ابھی آپ آئی ایم ایف سے پروگرام لیں گے, جو اگر آپ کو اکتوبر کے فرسٹ ویک میں آئی تھنک آپ کو ٹرینچ آئے گی, تو آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اور یہ بھی جتنے بھی لینڈرز ان سے ملا کے $3 سے $3.5 ارب آپ کے پاس آئیں گے. تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ 8.5 کے بعد, یہ جو آپ کے 3 کے آنے کے بعد $5 بلین کا اور بھی ہوگا. اچھا, $2 بلین کا انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جی آپ کمرشل لون لے لو, اور $3.7 بلین کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. تو $2 بلین جو آپ لے رہے ہیں, آئی تھنک ان مائی ہمبل ویو اور اکارڈنگ ٹو دا بیسٹ آف مائی انفارمیشن اور ریلائبل انفارمیشن, اس وقت آپ نے سب سے مہنگا لون یورپین بینک سے لیا ہے. میرا خیال ہے اسے ریٹرن کریں سب سے پہلے.
तो मैं नहीं वो हमें करना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पिछले साल $7 बिलियन स्टेट बैंक ने मार्केट से लिया था, जो कि एक्सेस था हमारे पास, हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस से माइनस इंपोर्ट के। तो वो कुशन आज भी हमारे पास अवेलेबल रहेगा। हाँ, अगर हमें रोल ओवर मिल जाता बगैर IMF प्रोग्राम के, तो मैं समझता हूँ हमने IMF प्रोग्राम लेके एक बहुत बड़ी गलती की है। उसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। रोल ओवर अगर हो जाता, मेरा ख्याल है बगैर IMF के प्रोग्राम के, तो हम अपना प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते थे और आप अपनी शरह सूद में 6 से 7% और कमी कर सकते थे। करेंसी पैरिटी आप 235 पे ला सकते थे और आपका कम से कम फिस्कल डेफिसिट 1.5 से 2% ऑफ GDP होता। आप बड़े आराम से हो गया। तो साहब थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग कि ये 26 और 16 मिलाकर नहीं है, 42 नहीं है, ये 26 में से 16 निकल जाएंगे तो फिर 10 रह जाएंगे। सो 10 बेसिकली हम लोगों ने अभी अदा करने होंगे। लेकिन डॉक्टर खाकाना जी, अभी थोड़ी देर पहले उमर अयूब साहब मेरे साथ तशरीफ फरमा थे, वो बड़ी अलार्मिंग किस्म की बातें कर रहे थे कि ये डॉलर तो 350 रुपए पे जाएगा, महंगाई की शरह बढ़ेगी, सर्दियों के अंदर गैस वैसे ही हम लोगों के यहाँ फुकदान हो जाया करता है तो गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी और अदायगी जो दस्तयाबी है वो भी नहीं होगी। क्या आप भी ऐसा होते हुए देख रहे हैं, और इज इट जस्ट समथिंग दैट PTI sees? So let me paint a picture कि हम कहाँ खड़े हैं विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। पाकिस्तान में एक मैक्रो स्टेबिलिटी सी है और ये स्टेबिलिटी IMF की एंगेजमेंट की वजह से ही है। रुपया जो है वो स्टेबल इसलिए है कि ज़खायर आपके $4 अरब पे थे जब फंड का प्रोग्राम नहीं हो रहा था। आज 2 माह का इंपोर्ट कवर है $9.5 अरब का। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, 9.6% की इन्फ्लेशन है इस वक्त जो क्लॉक हुई है। पिछले 2 साल में 29 और 24 देखा हमने जब फंड, और आज आपने 9.6% देखा। आई डोंट थिंक कि इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। अगर एनर्जी के कोई ऐसे पास थ्रूज ना हो, इस वक्त $72 पे दुनिया में तेल है। आई थिंक 15 तारीख को ही 12-14 रुपए नीचे पाकिस्तान में भी आ जाना चाहिए। सो ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि मुल्क को इस वक्त हमें चूंकि एक ग्रोथ को रोक कर, एक हाई टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी रखकर, डिमांड को तोड़कर मुल्क को बिल्कुल ये एक प्राइस है हमने स्टेबिलिटी की दी है। सो ओवरऑल यहाँ पे खड़े हैं। आई थिंक आने वाले दिनों में भी ये स्टेबिलिटी जो है इसको आपको सीमेंट होते हुए दिखाई देगा, बिकॉज फंड के साथ एंगेजमेंट बोर्ड में हो जाएगी। बट हियर्स आर 3 रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अनिका, ये मैंने किसी और प्रोग्राम में की तरफ जाने से पहले डॉक्टर साहब, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट, I'd put a hold over here. आप बात कर रहे हैं इस टाइम की, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ये लॉन्ग टर्म होगी या शॉर्ट टर्म होगी, ये भी मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पर तो हम लोग बैठे हुए हैं सितंबर के अंदर, आगे अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, सर्दी के महीने हैं। मेरा सवाल वहीं स्टैंड करता है कि क्या जिस बात का, जिस खदशे का इजहार उमर अयूब साहब करके गए हैं कि सर्दियों के अंदर गैस नहीं होगी, सर्दियों के अंदर गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी, वो दुरुस्त है? देखिए, गैस की कीमत का तयन पाकिस्तान करता है, एक तो इसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं हमेशा ये समझाता हूँ, ओगरा गैस की कीमत का तयन करता है। मेरा ख्याल है गैस प्राइस का बहुत ज्यादा राइज मुझे दिखाई इसलिए नहीं दे रहा कि रुपए में अगर बहुत वीकनेस नहीं आती, जो कि अगेन मुझे दिखाई नहीं देती, क्योंकि रिजर्व्स बेहतर ही होने चाहिए यहाँ से, इसलिए कोई ऐसा प्राइस पास थ्रू नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है जो मेजर प्राइस पास थ्रूज थे 1 जनवरी को जाके ओगरा रिव्यू करेगा प्राइसेस को, तो दोबारा देख लेंगे। बट जो आपका सवाल है, लेट मी आंसर दैट बाय 3 थिंग्स। नंबर 1, IMF में जाना एक सॉफ्ट लैंडिंग देता है आपको, वो उसने दे दी है। इस 1A का 1B ये है कि पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में, अनिका, एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी या लॉन्गर टर्म प्रोग्राम कंप्लीट किया है, वो 13-16 का है। और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि मैं स्कोर टीम का पार्ट था जिसने उस प्रोग्राम को रन किया। अगर तो पाकिस्तान अगले 39 मंथ्स में इस प्रोग्राम को स्मूथली चलाने में कामयाब होगा तो मैक्रो स्टेबिलिटी रहेगी, आप उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं इनटू माइनर ग्रोथ, अदरवाइज मैक्रो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। नंबर 2, पाकिस्तान में याद रखिए, और ये पाकिस्तान नहीं है, मैं बाकी कंट्रीज में भी यही कहता हूं, अथॉरिटीज को अपना प्रोफेशनलिज्म बिल्ड करना चाहिए इन द टीम विच रन्स द प्रोग्राम। वरना अभी भी मैं एक चीज आई डोंट थिंक लोगों ने को मालूम है, चूंकि 100 अरब का पहले 2 माह का शॉर्टफॉल है, एक फंड के साथ टैसिट एग्रीमेंट है कि क्वार्टरली शॉर्टफॉल पे नए टैक्सेस का इजरा करना पड़ेगा। सो आई एम रियली होपिंग कि वो ना करना पड़े और फंड के साथ ये डिस्कशन हो रही हो, बट आई थिंक मे भी करना पड़ेगा। और तीसरी बात, अगर आप ये चाहते हैं कि इस
جھنجھٹ سے نکل جائیں اور آپ ڈرپ آف IMF سے علیحدہ ہو جائیں تو آپ کو کسی نے نہیں روکا کہ آپ براڈننگ آف دا ٹیکس بیس، مالیاتی خسارہ ایکسپینڈیچر کو کاٹ کے، انرجی سیکٹر کو ٹھیک کر کے اور گروتھ فریم ورک کو ٹھیک کر لیں. کوئی نہ IMF روک رہا ہے نہ دنیا روک رہی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی مشکل بات کر دی ہے. تولا صاحب یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ ہم لوگ جی سارے کے سارے جتنے ہمارے جو انرجی سیکٹر کے معاملے ہیں وہ صحیح کر دیں، ٹرانسمیشن لائن کے لاسز ختم کر دیں، ہم ڈسکوز کو جو ہے وہ سیدھا اسٹریم لائن کر لیں، پرائیویٹائز کر دیں اور اپنے ایشوز کو سالو کر لیں. یہ تو ہمارے لیے ابھی تک ڈریم ہی رہا ہے پچھلے 70 سالوں سے زیادہ. یہ ڈریم کب پورا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں علی کا بڑے اچھے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب میرے، مگر میں آپ کو بڑی معذرت کے ساتھ ان سے اختلاف نہیں کروں گا، مگر ان کے ساتھ میں ان کی رائے سے اتفاق بھی نہیں کروں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلٹی آئی ہے اس کی بہت بڑی کاسٹ پاکستانی نیشن نے اور ہماری غریب قوم نے دی ہے. یہ 350 کا ڈالر جو عمر ایوب صاحب بتا رہے ہیں وہ بلوم برگ سے بنوایا گیا تھا کہ $14 بلین کا آپ کا خسارہ ہوگا. تو اس کو جب ہم نے ورک بیک کیا، میری پوری اکنامک ٹیم ہے جس میں آئی وی لیگ کے بھی لوگ شامل ہیں اور جو دوسروں کے پروگرام ریویو کرتے ہیں، ہم لوگ تو وہ ٹیم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے جب ہم نے اس کو کرنچ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ آج کے ماحول میں اگر میں وہی فگرز کو ریپلیس کر دوں تو ڈالر کی ویلیو 243 ہے. تو ہم نے یہ اوور پرائز کیا ہے ڈالر کو اور اس کی وجہ سے 9% میری انفلیشن زیادہ ہے. تولا صاحب مجھے آپ نے بات اتنی امپورٹنٹ کر دی ہے، میں رک نہیں پا رہی ہوں کیونکہ اس ٹائم پر ڈالر جو ہے وہ تقریباً 280 تک ہے. سو آپ کہہ رہے ہیں 243 تک ہونا چاہیے، ڈالر کی قدر کے اندر کمی آئے گی 235 روپے. اور اگر یہ اسٹیبلٹی آج آئی ہے نا، یہ میکرو اسٹیبلٹی IMF کے پروگرام کی وجہ نہیں ہے. اس پروگرام کا میں بھی پارٹ تھا جس کا ڈاکٹر صاحب بات کریں، اس کے اگلے پروگرام کا بھی میں پارٹ رہا. بٹ سوال یہ ہے کہ اس میں جو ہمیں نیگوسیشن کرنی پڑی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے کہ ہمیں آخری میں اس پروگرام میں ہم نے 17 کنسیشنز لیے تھے اور ویورز لیے تھے اس پروگرام کی جو یہ بات کر رہے ہیں. اس پروگرام کے اندر وہ جو نیگوسیشن کر رہے تھے جس میں ہم خود شامل تھے، وہاں پر آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ کیا ماحول تھا. انہوں نے ہمیں 6 بلین، بہت خراب ماحول تھا. $6 بلین وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا، جس میں میں نے بھی کہا تھا کہ 3 سے اوپر نہیں ہو سکتے اور آخری میں آپ نے $681 ملین پہ اینڈ کیا ہے. تو آج آپ کی جو وجوہات ہیں اسٹیبلٹی کی وہ آپ کی ہوم گرون تھی، یہ IMF کی ریسیپی نہیں تھی. اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں آپ نے 9% انفلیشن اس قوم کو تحفے میں دے کے یہ اسٹیبلٹی حاصل کی ہے. تیسری چیز میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آج ریزرو بڑھے تو وہ اسٹیٹ بینک نے ڈالر بائی کیے ہیں $7 بلین مارکیٹ سے. یہ کوئی IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے ہمیں لون نہیں ملے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں جب سے IMF کے یہ شارٹ پروگرام میں ہم آئے اور جب سے لے کے آج تک ہم اٹھا کے دیکھ لیں تو کچھ رول اوور ہوئے ہیں، میجورٹی ہم نے ری پیمنٹ کی ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے اسٹیبلٹی کھول دی ہے. مگر آئی ایم سوری ٹو سے میں صرف میرا ایک ہی پوائنٹ تھا کہ اگر $16.5 بلین اگر میرے فرینڈز جو سعودی عربیہ، قطر، UAE اور چائنا اگر مجھے IMF کے پروگرام کے بغیر دے دیتے تو میں IMF کے پروگرام سے بہت بہتر اکانومی کو رن کر سکتا تھا اور مجھے کسی IMF کی ضرورت نہیں تھی اور میں اپنی قوم کو کم از کم 9 سے 10% مہنگائی سے بچا. یہ پوائنٹ میں واپس لے کے جاتی ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرف، لیکن بس مجھے اتنا بتا دیں ڈالر 235 پہ کب آ رہا؟ میں آپ کو مجھے آپ دیں، میں رن کر کے دیتا ہوں 235 میں. آپ کو نہیں کوئی دے رہا تولا صاحب ابھی، وہ آپ کو پتا ہے وہ پہلے تو اسحاق میری بات سنیں سائڈ پہ ہوئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو دیں گے، میں کسی پرسنالٹی کی بات میں پرسنالٹی کی بات نہیں کری، میں کہہ رہی ہوں آپ کو نہیں دے رہے نا، آپ فی الحال نہیں. مجھے نہ دیں، مجھے وہ عہدہ نہیں چاہیے، ہمیں رن کرنے دیں. فقار صاحب مجھ سے مل کے کروا لیں گے ہم لوگ. مگر مسئلہ پتہ ہی یہ ہے کہ آپ کو وہ ہمیں پھر کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ کا کیا ہوگا. بھائی ایکسپورٹ 70-30 پہ چلتا ہے، $13 پر ڈالر ان کو دے دیں روپی میں. اس کا کہتے ہیں ریمیٹنس کا کیا ہوگا، ان کو $15 پر ڈالر دے دیں. آپ 5,000 ارب بچا کے 1,000 ارب دے دیں، کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو. ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ کو بھی اتنی پازیٹیو آؤٹ لک نظر آ رہی ہے، بیکاز اف اٹ از سو تو پھر تو حکومت کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی نا، ایک بریدنگ اسپیس بھی مل جائے گی کہ ایک طرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک انسٹیبلٹی کو کیٹر کر لیں، لوگوں کے پیٹ میں 3 وقت کی روٹی چلی جائے تو پھر معاملات پولیٹیکلی بھی کام ڈاؤن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. انیکا یہ تو اب دیکھیں نا، آپ کو روم اینڈ اسپیس تو مل گئی ہے نا. اگر آپ کے
اس وقت جو لیکوڈیٹی بہتر ہوئی ہے جس کی وجہ سے موپ اپ کرنے کی اسٹیٹ بینک کو بھی صحیح کہہ رہے ہیں تولا صاحب گنجائش ملی ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر فرینڈلی کنٹریز بغیر IMF کے کر دیتی تو ضرور کروا لیتے. میرا یہ مشاہدہ ہے کہ شاید ایسا نہ ہوتا. میں نے انٹرنیشنل فورمز پہ ان کے ہی وزیر خزانہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ IMF کے ساتھ رہیں گے تو بہتر ہے پاکستان کے لیے. سو یہ دس از مائی انڈرسٹینڈنگ. اٹ کین بی ڈفرنٹ ود ڈفرنٹ پیپل. اگر اس میکرو اسٹیبلٹی کو سینسبلی یوز نہیں کریں گے اور اگر انرجی کی انفیشنسیز کو ٹھیک کر کے کاسٹ کو نہیں کٹ کریں گے, اسی طرح اگر اپنی پیداواری صلاحیت نہیں درست کریں گے, اگر اپنی ایکسپورٹ بیس کو نہیں ٹھیک کریں گے, اگر اپنے ایکسپینڈیچرز کو نہیں کاٹیں گے. آپ نے بجٹ کو اپروچ کیا 24% کرنٹ ایکسپینڈیچر کو بڑھا کر, آپ نے بجٹ کو اپروچ کیا PSDP 1400 ارب کا رکھ کے. میں نے تب بھی کہا تھا کہ PSDP 900 ارب سے زیادہ رکھنا ہی نہیں چاہیے. اب 1100 ہو گیا اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو کم بیک. یہ غلطیاں اتنی مجھے انیشل ہوتی دکھائی دے رہی ہیں جن کو ابھی بھی سیمنٹ کر لیں. اگر یہ نہ کرتے جا سکتے ہیں. رائٹ ڈاکٹر صاحب, گوٹ یور پوائنٹ. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, تھینک یو ویری مچ. اشفاق تولا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے مسائل, معاشی مسائل, سماجی مسائل سارے ذہنی دباؤ کی طرف لے کر جاتے ہیں, اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے پاکستان کی سوسائٹی میں, بالخصوص نوجوانوں کے لیے. ول ٹاک اباؤٹ اٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, جیسے میں پہلے بھی عرض کر رہی تھی, سیاسی دباؤ, معاشی دباؤ, سوشل میڈیا کا دباؤ اور بہت سارے اور دباؤ, کمپیرزن فیملیز کے اندر, یہ ساری کی ساری چیزیں لیڈ کرتی ہیں نوجوانوں کو اننیسیسریلی مینٹل پریشر یعنی ذہنی دباؤ کا شکار کرتی ہے. ہمارے یہاں اللہ اللہ کر کے فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے میڈیکل سائیڈ کے اوپر کوئی تھوڑا بہت بجٹ جاتا ہے, مینٹل ہیلتھ کا تو اللہ ہی حافظ ہے. پاکستان کے اندر میپنگ یوتھ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو ایک رپورٹ آئی ہے, اس رپورٹ کے اندر بڑے ہوشربا قسم کے انکشافات ہیں. تقریباً 50 سے 55 کے قریب لوگ ہیں جو کہ ڈیلی بیسس کے اوپر اپنی زندگیاں لے لیتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں, اور خودکشی کرنے والوں کے اندر خواتین سے زیادہ تعداد جو ہے بیسیکلی مردوں کی ہے. اس میں تقریباً 70% ایسے لوگ ہیں جو کہ 15 سال سے 29 سال تک کی ایج کے لوگ ہیں, اور خودکشی کرنے والوں کے اندر نوجوانوں کی جو موت کی وجہ ہے وہ چوتھی بڑی وجہ بن چکی ہے اب یہ سوسائڈ. سوسائڈ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے مذہب میں حرام ہے, نا امیدی بھی کفر ہے, لیکن پھر بھی مینٹل ہیلتھ کی فیسلٹیز نہ ہونے کی بنیاد پہ اور مینٹل ہیلتھ کی طرف دھیان نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اندر یہ ایشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. سونے پہ سہاگا یہ کہ گھر والے انڈرسٹینڈ کرنے کی بجائے, آس پاس کے لوگ انڈرسٹینڈ کرنے کی بجائے اکثر اوقات اس شخص کو اس کے ایشوز کو وہم قرار دے کر رفع دفع کر دیتے ہیں. ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر وجیہہ ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں, شی از اے سائیکالوجسٹ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے جوائن کیا. ڈاکٹر صاحبہ, ایک تو سوسائڈ کی وجہ اور سوسائڈ کا اتنا ریمپنٹلی پاکستان میں بڑھنا, یہ کیوں ہے؟ جی السلام علیکم. اچھا, یہاں میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ سوسائڈ جو ہے نا ایسے نہیں ہے کہ ایک دم سوچی اور کر دی. میں یہ ایڈ کروں گی کہ آپ اپنے انوائرمنٹ میں ضرور چیک اینڈ بیلنس رکھیں, اسپیشلی آپ کے جو لوڈ ونز ہیں, کیونکہ اس کے کچھ وارننگ سائنز ہوتے ہیں. تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم وارننگ سائنس اس کو ذرا اسٹارٹ کریں. وارننگ سائنس میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بہت جولی ہے اور گپ شپ کرنے والا, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ڈیلی لائف اس کی ڈسٹرب ہو رہی ہے, یا پھر سب سے بڑا سائن کہ بہت زیادہ کمپلین کر رہا ہے وہ لائف کے بارے میں, ہوپ لیس باتیں کر رہا ہے وہ. تھرڈلی, وہ کوئی پلان موٹیویشن نہیں آپ کو نظر آ رہی. ایون کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب بہت خوش تھا, ہمارے ساتھ بات چیت کر رہا تھا, اس کی سوسائڈ اٹیمپٹ کی. تو یہ بھی ایک اس میں سے کامنلی ایک ماسکنگ والا جو کوپنگ میکینزم ہے یہ بھی دیکھا گیا کہ کچھ لوگ ماسکنگ بہت اچھی کرتے ہیں, لیکن اس میں وارننگ سائن یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ماسکنگ میں بہت ہوپ لیس باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ زندہ رہ کے کیا کرنا ہے, اور اسپرچولیٹی کے اندر بھی وہ ہوپ لیسنس لا رہے ہوتے ہیں. اسپرچولیٹی کے اندر آپ دیکھیں, آپ نے جیسے مینشن کیا کہ ہم اسلامک جو ہمارا ملک ہے, لیکن جب ایک انسان بالکل ہوپ لیس باتیں کر رہا ہو, کمپلینس کر رہا ہو, اور وہ کوئی پلان نہ شیئر کر رہا ہو پھر روزمرہ زندگی کے حوالے سے یا آگے فیوچر کے حوالے سے, تو یہ وارننگ سائن ہے. اس کے علاوہ سپورٹ سسٹم, جن گھروں میں بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے, ایون کہ جن گھروں میں بہت زیادہ بچوں کو آزادی دی جاتی ہے ان کے ڈیسیژنز کے حوالے سے, اور وہ بھی اس ایج میں, دیکھیں 15, آپ نے جیسے ریشو بتایا نا 15 سے لے کے آنورڈز ہے, 15 سے لے کے 18-20 تک یہ وہ ایج ہے جس میں ہارمونل چینجز بہت تیزی سے. سو بیسیکلی آئی ایم سوری ٹو کٹ یو شارٹ ہوئے ہے, آپ کہہ رہی ہیں یا تو بہت زیادہ مادر پدر آزادی جس گھر کے اندر مل جائے جہاں سارے ڈیسیژنز بچے کے اپنے کندھے کے اوپر, ناتواں کندھوں کے اوپر پڑ جائیں, وہاں مسئلہ ہوتا ہے, یا وہاں مسئلہ ہوتا ہے جہاں بچے کو ہر جگہ روک ٹوک کی جائے.
Is that what you think? बिल्कुल ऐसा ही है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, आप बच्चे की पर्सनैलिटी जैसे बना रहे हैं, अब 15 साल में वो बहुत से डिसीजन नहीं ले सकता है। या तो हमारे यहाँ बिल्कुल 30 साल का भी लड़का लड़की हो गया, घर वाले फैसले ले रहे हैं, या फिर वो 15 साल का हो गया, 14 साल के, उसको आजादाना एनवायरमेंट दे रहे हैं। एक तो ये दो चीजें बहुत कॉमनली है। इसके अलावा प्रेशर्स बहुत कॉमन होते हैं घर में। अगर फाइनेंशियल प्रेशर्स है, एजुकेशन का प्रेशर है, ग्रेड्स का प्रेशर है, आपस में बहन भाइयों का बहुत कंपैरिजन है, एक्सट्रीम हद तक कंपैरिजन है। इसके अलावा अगर बच्चे की सेल्फ स्टीम लो है और अगर वो 15-16 साल तक उस लो सेल्फ स्टीम के साथ बड़ा हो रहा है, कद छोटा है, रेसिज्म है, एनी कलर की बात करें, हाइट की बात करें, इस तरह के एनवायरनमेंट में बहुत कॉमन देखा गया है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करूंगी कि हम ना अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ किस तरह का रवैया रखते हैं बहुत मैटर करता है। कभी कभी कोई ऑलरेडी डिप्रेशन या उदासी का शिकार होता है, बट हम अपने जनरली दोस्त में कोलीग्स के साथ क्रिटिसिज्म कर देते हैं, वो कितने दिन तक उसके दिमाग में चलता रहता है। अच्छा, ये क्रिटिसिज्म वाला तो हमारे अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी के अंदर बड़ा है। किसी का रंग जो है वो डार्क है तो उसको क्रिटिसाइज कर दिया जाएगा, कोई बहुत गोरा है तो क्रिटिसाइज कर दिया जाएगा, वेट के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म होता है, बाल किसके कैसे उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, जो अल्लाह ताला ने चीजें बना दी है वो तो किसी के कंट्रोल में भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहबा, यहां मुझे ये बताइएगा कि इस तरह के जो बच्चे नौजवान जो है वो अगर इस डगर पर चल पड़े हैं, ना चाहते हुए चल पड़े हैं, बहुत प्रेशराइज फील कर रहे हैं एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जहां मेंटल हेल्थ को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में उनको उस ट्रॉमा से जो कि वो फेस करके सुसाइड की तरफ जा रहे हैं कैसे निकाला जाए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सबसे पहले अगर आप इस चीज से गुजर रहे हैं ना, तो आप ऐसा स्टिमुलस रिमूव करें, ऐसे पर्सन से कम बात करें, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, जिनकी बातों से आपको सुसाइडल थॉट ज्यादा आते हैं। आपके एनवायरनमेंट के अंदर, आपकी जॉब के अंदर, आपकी एजुकेशन के अंदर आपको लग रहा है तो टेक अ ब्रेक, आप उस इंसान से ब्रेक ले ले। पढ़ाई है सो के, जिनकी रही तो सब चीजें हो जाती हैं, जॉब है तो ले ले। देखिए सुसाइड एक एक्सट्रीम लेवल है, उसके बाद कोई लेवल नहीं है। आपकी जिंदगी नहीं रही तो कुछ नहीं रहा। तो सबसे प्रिवेंशन में एक चीज आती है कि आप ब्रेक ले, टेक अ ब्रेक, जब आपको लग रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, कोई आपको समझ नहीं रहा। दूसरी चीज, आप अपना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, ऐसे इंसान से, चाहे वो प्रोफेशनल हेल्प हो, चाहे वो कोई आपका दोस्त हो, जिससे आपको लगता है बात करके वो आपको समझता है, जज नहीं करता। सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। थर्ड पे अगर आपको लग रहा है बहुत एक्सट्रीम चीजें जा रही है तो मेडिकेशन की तरफ आए, आप प्रॉपर मेडिकेशन लें, थेरेपीज लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। थेरेपीज और मेडिकेशन तो सिर्फ वो ले सकते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ जो खतरे गुर्बत से एक बड़ी आबादी की तादाद जो है वो रहती हो, वो ना तो थेरेपी अफोर्ड कर सकते हैं, ना मेडिकेशन अफोर्ड कर सकते हैं, वो क्या करें? उसमें सबसे, जैसे मैंने पहली चीज बात की कि टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक एनवायरनमेंट को इग्नोर करें। दूसरा ये है कि इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ट्रिगर तो पहले फिगर आउट करें, आपको क्या चीज है जो सुसाइड तक लेके जा रही है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि उनको पॉइंट पता होता है लेकिन वो हेल्पलेस बिहेव कर रहे होते हैं। एजुकेशन है, जॉब है, व्हाटएवर, आपको उससे थोड़ी सी ब्रेक लेनी है। घर वालों को प्रॉपर आप शेयर करें अपनी चीजें कि ये पॉइंट है, और अपनी बाउंड्रीज बनाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सुसाइडल अटेम्प्ट करने वाले लोग ज्यादातर बाउंड्रीज उनकी नहीं होती हैं, वो प्रॉपर, वो बहुत हद तक अपनी चीजों को क्लियर नहीं करते हैं। क्लैरिटी रखें अपनी लाइफ में। इसके अलावा मैं एक चीज ऐड करूंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन का यूज। देखिए हमारी नौजवान जो है ना, वो हार्मोनल, अगर हम बात करें चेंजिंग्स की भी, तो स्क्रीन इतना ज्यादा रोल प्ले इसमें करी है। स्क्रीन के अंदर कंपैरिजन है, या हम डिप्रेशन की वीडियोस देख रहे हैं, या हमें लग रहा है कि सामने वाला तो बहुत आगे जा रहा है और हम ही पीछे रह गए हैं। इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा, स्पेशली मैरिटल के अंदर हम देख रहे होते हैं कि स्क्रीन की वजह से कि उस कपल ने तो इस तरह की चीजें की है, राइट, उस कपल ने तो इस तरह से लाइफ में चीजें की है, हस्बैंड से खुश नहीं है, या मदर से है तो बच्चे की कंपेरिजन कर रही है। ये भी चीज ऐड करूंगी कि स्क्रीन का बहुत रोल प्ले होता है। पहले जमाने में क्या होता था कि घरों से बात, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर। वक्त खत्म हो गया शो का। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। डॉक्टर वजीहा हमारे साथ मौजूद थी, साइकोलॉजिस्ट। एक बात तो तय है, अल्लाह ताला ने आपको आपकी परफेक्ट फॉर्म में बनाया है, इसीलिए किसी के साथ मवाजना करना सरासर गलत होगा। अल्लाह ताला ने हर किसी की जिंदगी के अंदर उसके लिए अलग गोल्स रखे हैं, आपके अलग, अल्लाह ताला ने आपसे अलग काम लेना है, किसी और से अलग काम लेना है। ना उम्मीदी की तरफ मत जाइए। मेरी इल्तिजा है प्रोग्राम को खत्म करने से पहले, जो भी अफराद इस सिमत में सोच भी रहे हैं या अगर कोई सोच आई भी है, तो मेरी आपसे ये इल्तिजा होगी कि आपकी जिंदगी एक तोहफा है, उसको किसी और की जिंदगी से कंपेयर करके खराब मत कीजिएगा। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए फिजिकली एंड मेंटली। अल्लाह हाफिज।